बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 21 अक्टूबर और मंडे की सुबह है और आईनी तरमीम का मामला भी जो है कि वो किसी किनारे लगा और ये पास हो गई। 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसमें कि अब तो ये आइन के अंदर तरमीम हो गई। अब इसके बाद होना क्या है? हमने इससे पहले जब ये लॉ किया था तो उसके अंदर भी 2 अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि इसके अंदर किस अंदाज़ में जो आने वाले चंद हफ्तों में चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। देखिए डेफ़िनेटली जिन्होंने इतनी ताकत के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज की, अरकान असम्बली को, तमाम जमातों को इकट्ठा किया और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी 6 जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और 1 जो बाजोड़ से आलमज़ेब जो पीटीआई की सपोर्ट से, उनके वोटर की सपोर्ट से जीते थे, उनके बराह रास्त वो उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन वो अपनी हर तकरीर में, अपनी हर नशिस्त में अपने साथ इमरान खान की तस्वीर रखते हैं। वो ये 7 लोग जो हैं कि हुकूमत ने अब ज़ोर ज़बरदस्ती किया, जैसे भी किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि उनको मैनेज किया और नेशनल असम्बली के इजलास में भी इनमें से 5 लोग जो हैं कि वो बाकायदा तौर के ऊपर कौमी असम्बली के हॉल में जो सरकारी नशिस्तें थी, उनके ऊपर थे, जिनमें औरंगज़ेब खिची, ज़हूर कुरैशी, इलियास चौधरी और उस्मान अली और आलमज़ेब, ये 5 लोग जो हैं कि ये तो थे और रियाज़ फ़तेहाना और ज़ैन कुरैशी जो है कि वो बाहर हुकूमती साइट के ऊपर लॉबीज़ के अंदर बैठे हुए थे। ज़ैन कुरैशी का बहुत से लोग हैरान हैं कि ये तो शाह महमूद कुरैशी जिनके वालिद जो है कि इतनी तवील जेल काट रहे हैं और वो बिल्कुल डटे हुए हैं इतनी इस उम्र में, तो ज़ैन कुरैशी जैसे शख्स जो है कि वो वहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। डेफ़िनेटली पीटीआई की अपनी भी कमज़ोरी हैं इसके अंदर बहुत सारी। जब आपको अंदाज़ा हो चुका था कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, तो फिर इनको क्यों नहीं महफूज़ मकाम पर रखा गया या क्यों इतना जो है कि ढील दी गई या कमज़ोरी दिखाई गई। और इसके अंदर बहुत सी और ऐसी चीज़ें भी हैं जो जेयूआई और पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि जेयूआई भी वोट करने जा रही है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो मौलाना साहब ने ये कहा जी कि काले सांप को जो है कि दांत तोड़ के उसका जहर निकाल दिया है और इसमें ख़ास तौर के ऊपर फ़ौजी अदालतों का हवाला दिया जाता है, काज़ी फ़ाइज़ साहब की रिटायरमेंट का हवाला दिया जाता है, आईनी अदालतों का हवाला दिया जाता है। ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके नताइज बड़े खौफनाक किस्म के आने थे और फिर इसी तरह से जो इससे पहले जो मुसव्वदे सामने आए थे उनमें 184 जो सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस की समाअत का दायरा-ए-कार है वो और 199 जो हाई कोर्ट का दायरा-ए-कार होता है बराह रास्त पिटीशंस का समाअत का, वो ख़त्म किए जा रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ इनको मामले को धकेला जा रहा था। तो उससे बड़ी तशवीश पैदा हुई थी कि बुनियादी इंसानी हकूक़ ये सारे ख़त्म हो जाएँगे। तो अब अगर ड्राफ्ट में आप देखें तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी इसमें अभी भी आपको नज़र आएँगी कि जहाँ पे ये कतई तौर के ऊपर नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी चीफ जस्टिस होंगे कि उनको बिल्कुल बेअसर कर दिया जाएगा और सारा का सारा कंट्रोल जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कि वहाँ से किया जाएगा और जो बेंचेस की तश्कील है ख़ास तौर के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनके हवाले से। उसमें भी इससे पहले हमने आपसे बात की थी कि जो 13 रुकनी कमीशन है और उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन बताई थी, जो इसका पहला ड्राफ्ट सामने आया था, जो सेनेट के अंदर ये पेश किया जा रहा था और उस वक़्त जब एक ड्राफ्ट सामने आया तो उसके अंदर जो 13 रुकनी कमीशन था, अभी भी 13 रुकनी है। लेकिन एक चीज़ जो है कि अब जब लेटेस्ट चीज़ें सामने आई हैं और उसके अंदर ये सामने खुल के आया कि नहीं, जो पहला कमीशन होता था उसमें 5 जजेस होते थे, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर तरीन जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक मुकर्रर करदा रिटायर्ड जज, एक पाकिस्तान बार कौंसिल का वकील होता था और इस तरह से 9 रुकनी एक कमीशन होता था। और अभी जब 13 किया गया तो उसमें 4 जो है पार्लिमान के दोनों ऐवानों से रखे गए, अपोजिशन और हुकूमत के कायदे-ऐवान के नामज़द करता तो 13 हुआ। लेकिन जो लेटेस्ट चीज़ें असल खुल के सामने आई उसमें फिर ये देखा गया कि जनाब ये जो 13 रुकनी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मुकर्रर करदा नुमाइंदा या रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस जो है उसको निकाल दिया गया और बल्कि स्पीकर को एक पावर दी गई है कि जो स्पीकर साहब को नामज़द कर सकेंगे किसी भी खातून, सिविल सोसाइटी से खातून को या किसी नॉन मुस्लिम जो है कि किसी सोशल जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से या किसी टेक्नोक्रेट टाइप की जो तारीफ के ऊपर जो उतरते होंगे। तो ये जो चीज़ है इसमें उस चीज़ को कवर करने के लिए कि कहीं ये बैलेंस जो है कि सुप्रीम कोर्ट और बार कौंसिल के इलेक्शन के बाद जो है कि वकला की तरफ ना चला जाए तो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो उसको ये मज़ीद एम्पावर करने के लिए कि ये इख्तियार हुकूमत के पास रहना चाहिए, तो एक वोट और चीफ जस्टिस का काम करके तो वो स्पीकर की तरफ से ये डाला गया और ये जो है कि हुकूमत को यहाँ पे मजबूत किया गया। लेकिन अगर आप 184 को और 199 के आर्टिकल्स को देखें, जब अब जो चीज़ें डाली गई हैं
یہ وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے جہاں سے اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کیا صرف ایوان کے اندر پروٹیسٹ کیا، بائیکاٹ کیا، ووٹ نہیں دیا، تقریریں کیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی، ختم، یا پریکٹیکلی آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائیں گے روڈز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، جس طرح سے آپ نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی، کیا وہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس وقت تک جو لیڈرشپ پٹیالہ جیل سے یا کوٹ لکھپت جیل سے باہر ہے، جو آزاد لیڈرشپ ہے جو اس وقت جو پارلیمان کے اندر ہے، اسمبلیوں کے اندر ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے اس میں یہ نہیں نظر آتا کہ کوئی بہت بڑی قسم کی جو عوامی تحریک ہے شاید وہ چلا پائیں گے، کہ جب تک کہ عمران خان کا براہ راست رابطہ ان کے وکلا سے، میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں یا ان کی فیملی سے نہیں ہوتا، اور وہ اسٹیٹمنٹ براہ راست جب تک جو ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے، اس لیڈرشپ کے تھرو کیا چیزیں آتی ہیں کیا نہیں آتی ہیں، اس میں جو ہے کہ بہت سے شکوک و شبہات خود اب پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی موجود ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو کالا سانپ اور اس کا دانت توڑ کے زہر نکالنے والی بات ہے، اس کے اندر وزن ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے کہ حکومت نے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہوا بنایا ہوا ہے، جیسے ایک زمانے میں جب باجوہ نے پی ڈی ایم کے لیے بنایا تھا، فیض حمید آ جائے گا، آپ سب لوگوں کو سزائیں ہوں گی، وہ آرمی چیف بن گیا، تو پھر آپ دو تین ٹرم جو ہے عمران خان کو نہیں ہلا سکیں گے، تو اس نے ساروں کو قابو کر کے ایسے کیا۔ یہی سب کچھ جو ہے کہ حکومت، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مسلسل کر رہی ہے اور دباؤ ڈال رہی ہے، جی آپ یہ نہیں کریں گے تو فوجی عدالتیں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے ان جگہوں کے اوپر سپورٹ کر دی جائے، اور ایٹ لیسٹ جو ہے کہ وہ چیزیں ساری جو بالکل جو ہے کہ ابھی بھی سول مارشل لا رہی ہے پاکستان کے اندر، تو کہ اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے کہ ایک بند باندھا جا سکے۔ اور دوسرا جو معاملہ جو یہ چیف جسٹس کے معاملے کے اوپر ہے کہ 3 رکنی جو سینئر 3 ججز میں سے بنایا جائے گا، حکومت کی تو بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ وہ جسٹس منصور یا جسٹس منیب کو جو ہے کہ قطعی طور کے اوپر پسند نہیں کرتے، اور ان کا جسٹس شیعہ آفریدی کے اوپر ہی حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کہ انہی کے اوپر نظر ہے کہ ان کو بنایا جائے۔ اب جے یو آئی کے حلقے جو ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے، جو لیگل ٹیم کے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل سائڈ کے بھی ہیں، جو گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے گورنمنٹ سے یہ بھی یقین دہانی لی ہے کہ آپ یہ مت کیجئے، اس دفعہ مت کیجئے، یہ ایک تاثر خراب ہوگا، اور اس دفعہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیجیے، سینئر ترین ہے، اور اگر یہ سارا کچھ یہ اس طرح سے کیا گیا تو پھر جو نیک نیتی ہے اس کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ہے کہ اس وجہ سے جو ہے کہ خراب ہو جائے گی، اور حکومت میں ان کو یقین دہانی کریں گے کہ ہم ایسا کریں گے۔ لیکن یہ زبانی یقین دہانی ہے جس کے اوپر اس وقت تک جو ہے کہ وہ یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ نہ ہو جائے، اور یہ کمیونیکیشن جے یو آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ کی گئی ہے جی کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ لیکن حکومتی حلقوں کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں ان کی لیگل ٹیم سے یا اسٹیبلشمنٹ کی، اور یا ادھر بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں منصور علی شاہ اور منیب جو ہے بالکل نہیں، جی آفریدی بالکل ٹھیک، اگر انہوں نے ریفیوزل کر دیا تو آپشن ہم نے جسٹس امین الدین کا رکھا ہے، وہ ترمیم کے اندر بھی یہ ہے کہ چوتھا آ جائے گا، تو یہ ایک پلان نظر آ رہا ہے۔ اب آگے ہوگا کیا؟ سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے، جی آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ اب آگے جو ہے کہ ایک تو ہم نے آپشن دیا ہے جی کہ پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی، اور وہ جو محمود خان اچکزئی جس تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں، اب جب آپ کی ساری کی ساری ترامیم ہو گئی، سب کچھ اس پارلیمان کے فورم پہ ہو گیا، اور محمود خان اچکزئی سے آپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ اس سارے پروسیس کے اندر ملنے گئے ہیں، تو اس تحریک کو بھی جو ہے کہ ڈبو دیا عملی طور کے اوپر، تو اب اس پہ بھی کہ تحفظ عین پاکستان کیا بات کریں گے آپ، جب یہ سارا کا سارا عین کا اور مزید حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، تو اب کس بات پہ کریں؟ ابھی جو ہے کہ ایک جو پولیٹیکلی موو ہو سکتی ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب عمران خان براہ راست ان کی انٹریکشن اور ان کے پیغامات جب آنا شروع ہو جائیں وہ، اور یا پھر جو ہے کہ وہ عدالتوں سے ان کی رہائی جب ہو اور وہ باہر آئیں، تو پھر وہ مومنٹم بنائے، پھر وہ چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اس میں بھی لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید زیادہ عرصہ نہ کر سکیں۔ ابھی جو اصل ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ ہے 184(3) کی، جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک قدغن ضرور لگائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، اور وہ قدغن یہ ہے کہ جو 184(3) ہے، یا اس خود نوٹس یا کوئی پٹیشن آتی ہے مفاد عامہ میں، تو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ ہوگا کہ وہ سن سکے گی۔ پہلے یہ جو ہے کہ نکال دیا گیا تھا اور کہا تھا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائے گا، اب یہ جو سن سکے گی، اس میں جو ہے کہ اب یہ قطعاً یہ لگائی گئی ہے کہ جو بھی درخواست میں پریئر کی جائے گی، مطلب جو ریکویسٹ کی جائے گی، جو مانگا جائے گا وہ دیا جائے گا، بیونڈ پریئر یا بیونڈ ریکویسٹ کے آپ مزید آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی اعتراض کیا جاتا ہے جی پی ٹی آئی نے تو مانگا ہی نہیں تھا، وہ تو آئے تھے کسی اور کیس کے لیے اور اس کے اندر انہیں جو نشستیں بھی دے دی گئی، تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے یہ ہوگا۔
اب اس میں اگر ایک پٹیشن آ ہی یہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں یہ فلاں 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 بیسک پرنسپلز کے خلاف ہیں، اور جس کے اندر جو جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی اور مقننہ کی جو اپنی اپنی حدود ہیں کہ مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ تو براہ راست اگر اس کے اندر پارلیمنٹیرینز بیٹھیں گے اور وہ بینچز بنائیں گے تو یہ عدلیہ کے جو رولز آف بزنس ہیں اور جو ان کی بینچ تشکیل کا کام ہے، یہ تو عدلیہ کے انتظامی امور کے اندر جو ہے کہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، تو اس لیے یہ تو نہیں بنتا، یہ تو مداخلت کھلم کھلا بنتی ہے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ابھی جو ریسنٹلی بنایا گیا اور اس کے بھی یہ برعکس جاتی ہے چیز کہ اس کے اندر بھی وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی، اس کا مطلب ہے وہ کی ساری جو ہے کہ وہ بھی کیا غیر فعال ہو جائے گی، یا صرف جو ہے کہ اپنے وہ باقی کیسز پہ ہوگی، کنسٹیٹیوشنل کیسز کے اوپر یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس بنیاد کے اوپر اس کو ٹیک اپ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھ کر فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے یا نہ کرے۔ ابھی پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر جو لیگل ٹیم ہے، جو سلمان اکرم راجہ یا اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کا تو خیال ہے حامد خان بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے کہ اپنے سینئر وکلاء کے ساتھ جو ہے کہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس کے اندر اپنا لائحہ اعلان کریں گے، تو وہ تو اس پہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مظاہروں کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور پٹیشن کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ سملرلی کچھ بار ایسوسیشن ہیں، جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، کے پی کی بھی، جیسے لاہور کی، اسلام آباد کی، ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹیشنز ہماری آلریڈی صرف اس ڈرافٹ کو ہم دیکھیں گے عملی طور کے اوپر پریکٹیکلی کیا چیزیں ابھی آ گئی ہیں سامنے، ان میں سے کس کس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں چیلنج کر کے ہم ان کو بالکل جو ہے کہ اس پہ ہم پٹیشنز فائل کریں گے اور ان کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ پریکٹیکلی 2 جگہوں پہ نظر آ رہا ہے، ایک کہ 184 کے تحت جو ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ججز خود جو ہے کہ وہ ججز جو 10-12 ججز جو ہیں کہ وہ خود شاید کوئی نوٹ بنا کے چیف جسٹس کو بھیج دیں کہ جناب کی یا اس کو نوٹس لے کے اس کے اوپر کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ججز جو ہیں کہ اگر وہ خود کریں گے تو وہ ایک فری شاید بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں جو لیگل فرٹرنٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لیگل فرٹرنٹی کے لوگ ہیں، نمائندے ہیں، وہ اس میں لیڈ کریں گے، اور پھر پولیٹیکل پارٹی سول سوسائٹی بھی شاید اس میں شامل ہو جائے گی، اور یہ معاملہ جو 184(3) کے تحت ہی شاید جائے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کے تحت جو ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے گا، یا پھر وہ جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے وہ 5 رکنی جو حکومت بنائے گی وہ سنے گا۔ اور اس کے اوپر بھی جو بنیادی نقطہ ہے جو فرام ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت سوچ بھی پائی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، وہ یہی پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس ابھی جو آتا ہے، خواہ وہ ABCD ہو، اس میں منصور شاہ ہوں یا منیب اختر ہوں یا یہی افریدی ہوں، اس وقت یہ سوچ ہی وہاں پہ پائی جاتی ہے میجارٹی آف ججز کے اندر اور سٹاف کے اندر بھی وہاں پہ، کہ فوری طور کے اوپر فل کورٹ بنا کر ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری مسائل بھی ہیں، تقسیم بھی ہے، اور بہت سے بینچز اور فیصلوں کے حوالے سے جو لیگیلٹی ہے ان کی، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ تو ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تاکہ پھر بڑے سموتھلی آگے بڑھا جا سکے۔ اور اگر وہ چیزیں ایڈریس ہو گئیں، حکومت کو خطرہ یہ ہے کہ ان کی آڑ میں جو ہے کہ ان کا جو سارا کیا بنایا یہ پروگرام ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور اگر ان کو کہیں یہ کوئی ایشورنس یا گارنٹی نظر آ جاتی ہے کہ ان کے سارے کھیل کو کوئی نہیں بگاڑے گا، تو پھر شاید میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جسٹس منصور شاہ کے بنانے میں کوئی کبات نہیں ہوگی۔ لیکن وہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب کے اوپر جو پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، نظریں ساری کی ساری ان کی یہ افریدی کے اوپر ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ یہ آج سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اس کے گزر نوٹیفیکیشن وغیرہ ساری چیزیں آج ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ جوڈیشل کمیشن، پارلیمانی کمیٹی اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور انٹرسٹنگلی ایک جو چیز اور مجھے یاد آ گیا پارلیمانی کمیٹی کا تذکرہ کیا کہ جو چیف جسٹس کی تقرری کے لیے اس میں متناسب نمائندگی کی بات کی گئی، 12 رکنی کمیٹی ہوگی۔ اور آپ انٹرسٹنگلی بھی دیکھیں کہ ریزرو سیٹوں کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کیا، نیشنل اسمبلی کی جو ہیں 23 نشستیں، یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کو جانی ہے، یہ وہ جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی جو ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کہ نیشنل اسمبلی میں وہ ہوگی، تو اس کے ممبر زیادہ ہوں گے جو ججز کے انتخاب کے جو کمیٹی بنائی جائے گی، تو سب سے زیادہ ممبروں پی ٹی آئی کے ہوں گے، لیکن وہ ابھی تک 23 نہیں دی گئی تاکہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر نیچے رہے، تو نون لیگ کے زیادہ لوگ ہوں، اس کے بعد پی ٹی آئی اور پھر پیپلز پارٹی اور پھر باقی جماعتیں ہوں۔ سملرلی اسی طرح جو سینٹ کا الیکشن ہے کے پی کا نہیں ہوا، اور 11 نشستیں وہاں کی بھی خالی ہیں، 11 میں سے اگر وہ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں جے یو آئی کے ساتھ کچھ بھی، تو وہاں سے پھر بھی وہ اپنی 8-9 سیٹیں بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں کے پی سے بھی پی ٹی آئی والے۔ تو یہ وہاں پر بھی ان کی نشستیں جو ہیں کہ سینٹ کے اندر بھی آپ کو کم نظر آئیں گی اس پارلیمانی کمیٹی میں جس نے 3 میں سے کسی ایک کا چیف جسٹس کے لیے انتخاب کرنا ہے۔ تو وہ معاملہ بھی اس لیے بھی روکا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کا انتخاب ہو جائے، پھر دیکھی جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور جو چیلنج کیا جائے گا سارے کے سارے پروسیس کو، اس میں بے شمار اور جو چیزیں ہیں، جیسے یہ ارکان کے اغوا کا یہ سارے معاملہ ہے،
اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جناب اتنی بڑی تعداد 23 نیشنل اسمبلی کے اور اے پی کی نمائندگی جو ہے کہ وہ ادھوری تھی سینٹ کے اندر، تو اس کے باوجود یہ ترمیم کی گئی، اس نقطے کو بھی بنا کے اس پہ اپیل بنائی جائے گی، تو سارا کا سارا معاملہ دوبارہ جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ اگین سب سے اہم مرکز جو ہے کہ وہ اسلام آباد شارع دستور سپریم کورٹ، اور پھر وہاں پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیے گا۔ آج تک لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔